नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। गुज़श्ता दर्स में हज का तरीक़ा आसान उसका एक हिस्सा मैंने अर्ज़ किया और आज कोशिश करूँगा कि ये मुकम्मल हो और उसके बाद ज़ियारत मदीना शरीफ के उन्वान पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो अगर आज मुकम्मल ना हो तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते ये मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद मदीना शरीफ का ज़िक्र पाक होगा। तो 8 ज़िलहज को मक्का मुअज़्ज़मा में हज का एहराम बांधा जाएगा और हज का एहराम बांध कर अफजल यह है कि इंसान तवाफ़ कर ले और अगर गुंजाइश हो तो साई भी कर ले, क्योंकि साई तो करनी है या इस तवाफ़ के बाद या तवाफ़ ज़ियारत के बाद। अगर इसके बाद करेगा तो फिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद नहीं, अगर इसमें नहीं किया तो फिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद साई करनी होगी। तो फिर आप फजर की नमाज मक्का मुअज़्ज़मा ही में पढ़ना 8वीं को मुस्तहब है और उसके बाद निकल जाए मिना की तरफ। मैंने गुज़श्ता दर्स में सारी बातें कर दी। जो कुछ किताबों में, ये किताबें 8-10 तकरीबन 400-500 साल पहले की लिखी हुई हैं। तो ज़ाहिर बात है उस वक्त के हालात कुछ और थे और आज के हालात काफ़ी मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो उसी सिलसिले में एक ये भी है कि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरा ये कि हुकूमतों ने इन मामलात को अपने हाथ में लिया हुआ है और वही इंतज़ामात करते हैं। और ख़ुसूसन आज के ज़माने में जब ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और फिर बहुत बड़ा एक मिना पूरा 2-3 मिलियन आदमी हो जाते हैं, तो वहाँ पर किसी आदमी को अपना ठिकाना ये तलाश करना इंसान के बस की बात नहीं है। और अपने ठिकाने के अलावा किसी आदमी को उसकी जगह के अलावा कोई किसी को जाने नहीं देते हुकूमत। पहले तो आसानी थी आप, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। बल्कि आपको रास्तों में वो खड़ा भी नहीं होने देते। बैठना तो दरकिनार है ना जी, या किसी की जगह पर जाना तो दरकिनार है, खड़ा भी नहीं होने देते। तो इसलिए जैसे आपको हदायत मिले कि जनाब हमने कल मिना के लिए रवाना होना है, तो आप अपने ग्रुप लीडर और अपने मुअल्लिम की हदायत पर अमल करते हुए उन्हीं के साथ रहें। अलग होंगे तो बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और इतनी बड़ी मुश्किलात का शिकार होंगे कि आपको फिर एहसास होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ पर बात करते हुए इंसान मासूम, लेकिन जब एक्चुअल इंसान को परेशानी होती है ना, और वहाँ पर जो कि हुकूमत अनट्रेंड किस्म के लोगों को और बच्चों को जो स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं उनको लेकर आए होते हैं, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं क्यों होता। तो वहाँ पर जो कि जो अमला भी होता है वो इतना कोई फ़ाल और बड़ा क्लेवर अमला नहीं होता कि किसी की मदद कर सके। तो बहरहाल इसलिए मेरा मशवरा ये है कि मुअल्लिम और अपने ग्रुप लीडर के साथ रहें। वो जो खुसूसन जो ब्रिटिश लोग हैं, चूँकि इनका जो मिना में ठिकाना ये बहुत दूर होता है, तो ये इनके बस की बात ही नहीं कि वो अपने ठिकाने को तलाश कर सकें। तो फिर जब मिना में पहुँचे तो मिना में जाकर ज़ोहर की नमाज अदा करें और रास्ते में और वहाँ पर भी पूरे वक्त में सवाए जब तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ के अलावा हमा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया जारी रखें, तलबिया पढ़ते रहें। 5 नमाजें यहाँ आपने अदा करनी हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और दूसरे दिन की फजर। और अगर किसी को मस्जिद खैफ के पास जगह मिल जाए तो ये नूर अला नूर है। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, आजकल आपकी चॉइस बिल्कुल हज में कहीं भी आपकी चॉइस नहीं होती। जहाँ पर उन्होंने जो सीट अलाटमेंट की होती है हुकूमत ने और मुअल्लिम ने और आपके लीडर ने मिलकर, बस आप उसी को फॉलो करेंगे। ये कई चीज़ें हैं कि जो आप कुछ भी नहीं कर सकते। किताबों में अगर ये लिखी हुई हैं लेकिन आप इन पर अमल ही नहीं कर सकते। तो
اب جب فجر کی نماز پڑھ لیں گے مینا میں تو پھر وہاں سے روانگی ہوگی عرفات کے لیے، اور میدان عرفات میں جا کر آپ وہاں ظہر اور عصر کی نماز اگر کوئی کر سکے مسجد نمرہ میں جا کر پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں بھی میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا کہ کوئی وہاں جائے، کیونکہ آپ کو واپس اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہوگا، اور واپس نہیں ٹھکانے کا پتہ ہوگا تو آپ پھر مزدلفہ یا کہ مینا آپ نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ کوشش کم ہی کریں اپنے گروپ سے الگ ہو کر کہیں بھی جانے کی۔ تو بہرحال امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے، اور وہاں نماز جو جمع ہوتی ہے تقدیماً یہ صرف اس امام کے پیچھے ہے کہ جو وہاں پر امام اعظم ہوتا ہے، حکومت کا مقرر کردہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا مسافر بھی ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ استعمال کر دیا، اور چونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ مسافر ہے بھی ہے یا نہیں ہے، آپ نے تو قصر کرنی ہے اور وہ اس نے بتانا نہیں ہے میں کون ہوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ وہاں نماز نہیں پڑھیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے 1-2 خیمے میں رہیں، اپنے جہاں بھی آپ کا ٹھکانہ وہاں رہیں، اور پھر ظہر کو ظہر کے وقت ادا کریں، عصر کو عصر کے وقت ادا کریں۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں تب بھی یہی مسئلہ ہوگا، اگر خدا نخواستہ اکیلے پڑھنا ہے تو پھر بھی یہی ہے۔ جمع صرف امام کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور ہر امام کے ساتھ نہیں، جو حکومت نے حج کا امام بنایا ہوا ہوگا، اور پھر اس پر بھی کنڈیشن ہے، جو آج کل کئی حکومتیں اس کو کنڈیشن کو پورے بھی نہیں کرتی۔ تو بہرحال پھر اس نماز پڑھنے کا طریقہ بھی عام نماز سے مختلف ہے، کیونکہ آپ نے جانا نہیں ہے تو اس لیے ان چیزوں کی تفصیلات کو بیان کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو جمع ہوگا، اور ایک یہ ان کے اذان، یہ سارے طریقے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی امام کو نہ پا سکے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ عموماً لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے اور ان کو پہنچنا بھی نہیں چاہیے، تو ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر اپنے نماز کے وقت میں جیسے عام نماز اپنے علاقوں میں اپنے وطن میں پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھیں گے وہ۔ ہاں، چونکہ یہ سارے مسافر ہوں گے تو پھر دوگانہ ہی پڑھنی ہے۔ آج کے تقریباً سارے سفر میں دوگانہ ہی ہوتا ہے، تو 2 رکعت فرض پڑھیں گے ظہر کے، اور 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے آپ عصر کے۔ وہاں 4 نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ حاجی تقریباً سب کے سب حاجی میں سب بہت کم، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر نہیں بھی، عموماً تو ہوتے ہیں مسافر ہیں یہ سارے کے سارے، اگر کوئی تو پھر وہ یہ سفر کے حالات مسائل پڑھ کر جائے، لیکن اوورآل میں بات کر رہا ہوں کہ حاجی جو آج کے زمانے میں حج ہوتا ہے، یہ سب کے سب ماس وجر مکہ معظمہ کے باشندے ہیں، یا شاید کوئی جدے کا ہو جائے گا کیونکہ 45 یہ پھر بھی وہ اس کے اندر ہی رہتا ہے، تو باقی یہ سب کے سب مسافر ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب وادی اورنا وہ بورڈ لگا ہوا ہوگا، اس وادی کو چھوڑ کر باقی تمام میدان عرفات میں آپ قیام کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک جگہ ہے، مخصوص جگہ ہے، وادی قرنا کہتے ہیں اس کو، اس میں آپ نہیں ٹھہر سکتے۔ باقی میدان عرفات کی حدود کا تعین کیا ہوا ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں، بھائی اس کے اندر رہو، اس کے باہر میدان عرفات نہیں ہے، اس کے اندر ہے، تو آپ نے ان بورڈوں کو بھی دیکھ لیا کریں، سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ اگر ہو سکے تو جب زوال ختم ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جائے، تو غسل کر لیں۔ غسل کا دسی انتظام ہوتا ہے، اگر کسی نے کہا یہ افضل ہے، مستحب و مستحسن طریقہ ہے کہ آپ غسل کریں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوں۔ لیکن پھر میں وہ یاد کروں گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں، اگر تو وہاں قریب ہیں تو ضرور وہاں جائیں،
لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت دور ہوں گے جبل رحمت سے، تو پھر وہی بات ہوگی کہ اگر آپ اس کو دیکھ کر چلے بھی گئے، پہنچ بھی گئے، تو واپس آپ کے لیے اپنے خیمے میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنے کا مسئلہ بن جائے گا۔ ہاں، اگر آپ وہاں قریب ہی ہیں، جبل رحمت کے قریب ہیں، آپ کا خیمہ قریب ہے وہاں، اور آپ کو یقین ہے کہ میں واپس اپنی جگہ پر واپس آ جاؤں گا، اور جب یہاں سے مزدلفہ کے لیے کوچ ہوگی تو میں ان سے الگ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ ٹھیک ہے جائیں وہاں۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ ساری چیزیں مستحسن و مستحب ہیں، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو ایسی پریشانی میں نہ ڈال دیں کہ آپ بھی پریشان ہوں اور آپ کا گروپ لیڈر بھی پریشان ہو، اور پھر آئندہ جو مرحلے آنے ہیں، کافی آدمی کو انرجی چاہیے اس کے لیے، تو یہ نہیں کہ آپ کی ساری انرجی یہاں ہی ساری صرف ہو جائے۔ اب جب وہ یہاں کرنا کیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، تکبیر پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور ہاتھ ایسے اونچا کر کے ہاتھ دعا مانگیں جیسے آدمی کھانا نہیں کسی سے لیتا، کہو جناب مجھے بھی دو، ایسے ہاتھ اونچے کر کے مانگیں، اور خوب دعا میں گڑ گڑائیں، روئیں، اور اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں، روئیں آپ۔ اگر آنسو بہہ جائیں تو یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور امید رکھیں کہ آپ کی دعا جو بھی آپ مانگ رہے ہیں اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ اور اس سے پہلے یاد رکھ لیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم، زیادتی، لین دین کچھ بھی ہے تو اس کو پہلے معاف کروا لیں، اور آج کا دن دعا کا دن ہے، خصوصاً ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کے بعد، جتنا زیادہ سے زیادہ یہ وقت ہے، پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، جاری رکھیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ اور جتنا اگر کسی کے پاس سواری ہے تو سواری پر چڑھ کر دعا مانگنا یہ افضل ہے، سواری نہیں ہے تو کھڑے ہو کر دعا مانگنا افضل ہے، ویسے بیٹھ کر بھی اجازت ہے، لیکن افضل ایسے ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا انسان ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو سواری پر چڑھ جائے، جتنا اپنے آپ کو اونچا کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اونچا کرے، اور پھر دعا مانگے۔ یہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سورج یہاں پر غروب ہونا ضروری ہے، جب سورج غروب ہوگا تو حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، آوازیں وہ آج تو پھر کہ آپ نے کوچ کرنا ہے یہاں سے، تو چونکہ ملینوں کے حساب سے لوگوں نے یکدم وہاں سے کوچ کرنا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چونکہ آپ کے کوچز آپ کے خیمے کے پاس ہی ہوں گے، تو سورج غروب ہونے آپ نے چونکہ سورج یہاں غروب کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کوچ میں بیٹھ نہیں سکتے، آپ کوچ میں بیٹھ سکتے ہیں پہلے بھی، تاکہ جیسے ہی سورج غروب ہو ان کو پتہ ہوتا ہے ڈرائیوروں کو بھی ہم نے یہاں سے کب روانہ ہونا ہے۔ بہرحال کوچ آپ کے خیمے کے قریب ہی ہوتی ہیں، تو اگر نہیں بھی بیٹھیں گے تو پھر بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ اور آپ کی کوچ سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں سے حرکت نہیں کر سکتے، حرکت کا معنی اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، یہاں ہی رہنا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد اعلان ہو جائے گا باقاعدہ طور پر کہ اب روانگی کا وقت ہو گیا ہے، تو اب آپ نے یہاں سے روانہ ہونا ہے مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ اتنا دور نہیں ہے، میدان عرفات سے اتنا دور نہیں ہے، 2-2.5 کلومیٹر ہے، بات پھر وہی آتی ہے، اگر آدمی پیدل جائے تو کوئی سے مہا بہتر رہتا ہے، آسانی ہے، لیکن اس آسانی کو حاصل کرنے میں بہت بڑی ایک رسک بھی ہے،
کہ پھر آگے آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ مزدلفہ میں آپ کے باقی ساتھی کدھر ہیں، آپ کا لیڈر کدھر ہے، آپ کی کوچ کہاں ہے، چونکہ اسی کوچ نے اسی لیڈر نے آپ کو اگلے دن مینا میں لے کر جانا ہے۔ تو پھر یہی بات ہے کہ اگرچہ آسانی پیدل چلنے میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی خصوصاً اس سال اور یہ جو آنے والے سال ہیں ان میں پیدل چلنے میں آسانی ہے، لیکن آسانی ان کے لیے ہے کہ جو سارے معاملات کو صحیح سمجھتے ہیں، ورنہ بہت مشکلات بھی پیدا ہو جائیں گے، چونکہ گرمی کا انتہائی گرمی ہوگا۔ جب کوچ میں آپ بیٹھیں گے تو کوچ یکدم تو حرکت نہیں نہ کرے گی، وہاں پر ہزاروں لاکھوں کوچیں ہوں گے، اور پھر وہ ان کے انجن بھی آن ہوتے ہیں، تو پھر گرمائش بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ دقت، ہاں ایک میری ذاتی تجربہ یہ ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پانی کی بوتل ضرور ساتھ رکھیں، کیونکہ یہاں سے نکلتے وقت ملین کوچز ہوتی ہیں، یا کم از کم لاکھ یا ہزاروں میں تو ضرور ہوتی ہے نا جی، 3 ملین لوگ ہیں، تو کم از کم پھر باقی حکومتی ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتی ہے۔ یہ سارا مسئلہ مار کے یا لاکھوں میں، یا لاکھوں کہہ لیں، یا اس کو کہہ لیں 70-80 ہزار کہہ لیں، جتنے بھی آپ کہہ لیں، یہ اتنی کو جب ان کے انجن آن ہوں گے تو اس میں گرمائش تو اور زیادہ بڑھ گئی، اور آپ پھر اندر ہوں گے، اور پھر عرب کی گرمی بھی ہے، تو اگر آپ کے پاس پانی نہ ہوا نا تو آپ کو وہاں پر پیاس آئے گی، پیاس پریشان کرے گی۔ تو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی ایک بڑی بوتل ہر حاجی کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، کیونکہ جب کوچ میں بیٹھیں گے تو آپ کو کئی گھنٹے آپ کی کوچ وہاں رہے گی، وہ ایک قدم بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے والی کوچوں نے حرکت کریں گے تو یہ حرکت کریں گے نا۔ اور سارا مسئلہ کتنا ہے، 2-3 ملین لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر 2-2.5 میل پر جا کر چھوڑنا ہے، تو 2-2.5 میل میں تو ویسے ہی کوچ 1000 کوچ ہو تو 2-2.5 میل بن جاتے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے اٹھانا، آگے نے اٹھانا، پھر آگے کوچ والے نے وہاں سے ان کو لوگوں کو اتار کر پھر آپ نے کہیں جہاں پر ان کی جگہ لوکیٹ کی ہوتی ہے اس کوچ والے نے وہاں جانا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں سے نکلنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ 2-2.5 میل کے اندر یہ سارا مسئلہ ہونا ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کوچ کو وہاں انہوں نے پھر اس لوگوں کو اتار کر پھر اپنا رات کے لیے کہیں کوچ کو تو ان کو پار کرنا ہے، تو اس لیے یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پانی ساتھ ضرور رکھیں، بڑی بوتل، ہو سکتا ہے آپ کو 3 گھنٹے لگ جائیں، 5 گھنٹے لگ جائیں، مجھے تقریباً 5 گھنٹے لگ گئے تھے کوچ میں، تو اس میں گرمی ہوگی اور آپ جناب اس وقت پیاس لگے گی آپ کو شدید، کھانا تو نہیں لیکن پانی کی بڑی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں، تو وہاں سے آپ پانی ساتھ رکھیں، اور پانی وافر مقدار میں ملتا ہے، کھانا بھی وافر مقدار میں ملتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا کھانا میدان عرفات کا یہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، میدان عرفات کا سارا انتظام حکومت کرتی ہے، وہ اگرچہ ہم سے پیسے لیتے ہیں، جو بھی ہے مقصد یہ ہے کہ کوئی احسان نہیں کرتے، لیکن اتنا عام لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ خود کھانے وغیرہ، وہ ہر جگہ ٹرک اور اس طرح گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو آپ جو بھی اپنے پسند کی چیزیں لے لیں، اگر تو آپ کا یہ آپ کے آپ پر منحصر ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، اگر کھانا لینے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر پانی ضرور رکھیں۔ تو یہاں سے آگے پھر چلنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مزدلفہ یہاں فرمایا آہستہ، سلولی، صبر کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو صبر کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا یہاں پر آدمی بہت، یہی اصل ٹیسٹ ہے جی، یعنی حج کا جو مین ٹیسٹ ہے نا، وہ یہاں انسان جو یہاں صبر کر گیا 2 جگہوں پر، طواف زیارت کرتے وقت جس نے وہاں صبر کر لیا اور یہاں صبر کر لیا، سمجھو وہ بالکل پاس ہو گیا ہے۔ اور تیسری جگہ ہے، لیکن اب حکومت نے جو قربانی کا وقت، قربانی، یہ 3 جگہیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں، تو کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو صبر کریں۔ میں نے عرض کر دیا
اتنی جگہ میں اتنے لوگوں نے، اور پھر پہلے تو ٹرانسپورٹ نہیں ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے میں تو ٹرانسپورٹ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ گاڑیوں کا اپنا کتنا کتنا بڑا سائز ہے۔ تو یہ انہوں نے جہاں پر انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، وہاں انسانوں کے لیے مسائل بھی پیدا کیے ہیں، زمین تنگ ہو گئی ان کی وجہ سے۔ تو اس لیے پھر جب آپ مزدلفہ پہنچیں تو جبل قزح کے قریب پہاڑ ہے، نظر آ جائے گا، وہاں آپ کو اتاریں گے۔ ہر جگہ حکومت کا انتظام ہے، مزدلفہ میں کوئی حکومت کا انتظام سوائے دو چیزوں کے، پانی کا انتظام حکومت کی طرف سے ہے اور ٹوائلٹ کا سسٹم۔ باقی آپ نے یہاں پر آج کی رات ریت پر ہی لیٹنا ہے، یہاں پر حکومت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، چونکہ چند گھنٹے آپ نے یہاں رہنے ہوتے ہیں۔ تو پانی تو حکومت نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، اور لیکن یہاں پر جو باتھ روم اور ٹوائلٹ وغیرہ یہ بھی آپ کو بڑی بڑی لمبے کیو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیے یہ پہلے ریڈی رہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو 2 گھنٹے کے بعد آپ کی باری آئے۔ کیو لگے ہوتے ہیں، ان کیو میں وہ ہر ایک جب پہلا فارغ ہوگا تو دوسرا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر وہاں پر، اور کوشش کر، چونکہ انسانوں کو ایسے اتار دیتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے جگہ اپنے طور پر ہی وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ جو راستہ ہے نا لوگوں نے بنا لیا ہے، آپ کسی کا راستہ بلاک نہ کریں، کیونکہ 2-3 ملین لوگوں نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے یہاں آج رات رہنا ہے۔ تو اگر لوگوں کے راستے بلاک کر دیں گے تو پھر بہت بڑے ہر ایک کے لیے مسائل پیدا ہوتا ہے۔ تو راستہ اگر جو بھی راستہ بن جائے، قدرتی طور پر بن جائے گا، ان راستوں کو بلاک نہ کریں، سامان رکھ کر یا خود اپنا لیٹ کر۔ یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں چاہے اکیلے پڑھیں، جمع کرنا ہے۔ وہاں پر صرف جماعت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، اور وہ تقدیماً تھی، یعنی عصر کو بیفور ٹائم ظہر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اور یاد رکھ لیں یہاں پر ایک مسئلہ، نماز کو جمع صرف ان 2 مقامات پر کیا جا سکتا ہے۔ آج کل لوگ یہاں پوری دنیا جو بھائی جمع کہیں بھی اجازت نہیں ہے، یہ صرف چونکہ اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات مقرر فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جگہوں پر ایسے نماز پڑھی ہے، یہ نص کے ساتھ ثبت ہے۔ یہ نص اس کو یہ عام نہیں ہو سکتی کہ یہ اجازت پوری دنیا کے لیے ہو جائے، یہ بس ان 2 جگہوں کے ساتھ مخصوص ہے، ٹائم بھی مخصوص ہے، یہ جگہ بھی مخصوص ہے، اور بھی کنڈیشنیں ہیں۔ تو یہاں پر ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی، اور درمیان میں مثلاً جب مغرب کی نماز پڑھیں گے تو اس کی سنت نہیں پڑھ سکتے آپ فرض کے بعد، پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں تب بھی یہی طریقہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں تب بھی یہی طریقہ ہے۔ پہلے مغرب کی نماز کوئی سنتیں نہیں ہیں، پھر عشاء کی نماز، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر پھر یہ مغرب کی 2 سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء والی 2 سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہ وتر اور باقی سارے معاملات ہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایسا کام شام میں بزی ہو گیا تو پھر اقامت دوبارہ کہی جائے گی، لیکن اذان یہاں ایک ہی ہوتی ہے۔ تو مغرب کی نماز راستے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کتنا ہی انسان ڈیلے کیوں نہ ہو جائے، کتنے لیٹ کیوں نہ ہو جائے۔ اگر کسی نے پڑھ لی راستے میں مزدلفہ پہنچنے سے پہلے تو اس پر یہ نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ نماز دوبارہ کب پڑھ سکتا ہے؟ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے۔ اب یہاں پر جو مزدلفہ میں کہ چونکہ آپ نے آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، اور سونا اپنے ریت پر ہے، مٹی پر ہی سونا ہے، زمین ہی ہوگا وہاں پر۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی چادر شادر یا کوئی اس قسم کی چیز ہے تو وہ بچھا لیں، باقی ایسے ہی ہے۔
تو اب اگر جب فجر کی نماز دوسرے دن امام صاحب ذرا صبح ہاں یہاں پر یہ بھی ہے، چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا اتنے لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو آخری وقت میں نہ اٹھیں، کیونکہ آپ نے نیند سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوائلٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں میں تو ذرا نیند اپنی پوری کر لوں، آپ اگر اٹھیں لیٹ تو آپ کو 1.5 گھنٹہ آپ کو لگ گیا ٹوائلٹ میں وضو کرتے تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو ذہن میں رکھ کر یہ وہاں پر رہیں کہ میں نے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ رکھ کر اٹھ جائیں تاکہ آپ فجر کی نماز پڑھ سکیں اپنے وقت میں، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اگر حج میں بھی جا کر کسی کی نماز قضا ہوئی تو اس سے زیادہ افسوس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ خیال رکھیں۔ مزدلفہ میں سارا وہ پوری جو مزدلفہ کی ویلی ہے آپ کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں سوائے بطن محصر کے، جہاں پر ابرا یہ جو علم طرح کے ففعل ربک باصحاب الفیل یہ واقعہ یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ یہ اس جگہ پر ہوا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا اس جگہ پر، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 55 ڈیز بیفور یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس جگہ میں آپ نہیں ٹھہر سکتے، اور حکومت نے وہاں پر بورڈ بھی لگایا ہوگا کہ بھائی یہ وادی یہ بطن محصر ہے تو یہ ہے، تو اس جگہ نہ جائیں، اور یہاں پر دعا کریں۔ یہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کی جو جگہ پورے سفر حج میں وہ یہ ہے، یعنی پورے سفر حج میں سب سے زیادہ دعا جس جگہ پر قبول ہوتی ہے یہ مزدلفہ ہے۔ تو دعا کریں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے کنبہ قبیلہ برادری کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور یہاں سے پھر آپ نے دوسرا یہ کام کرنا ہے جو رمی کرنی ہے جمرات کو، ان کے لیے یہاں سے کنکر آپ اٹھا لیں، تقریباً یہ جو ہاتھ کا اگلا پوٹا ہے اس کی سائز کے 71 کنکر یہاں سے آپ نے اٹھانے، تلاش کر کے کھین کر رکھ لیں، کوئی تھیلی اپنے ساتھ رکھیں اور تھیلی میں یہ رکھ لیں، جو کہ کل آپ نے اگلے دن یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے آپ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، زوال سے پہلے سورج طلوع ہونے کے بعد جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں نا اس کو جا کر رمی کرنی ہے، پہلے دن 7 کنکر وہاں مارنے، اس طرح آگے آ رہا ہے وہ سارا، جب تو ثم یاتی جمرۃ العقبہ، آپ یہاں سے فجر کی نماز پڑھ لیں، اور جب روشنی پھیل جائے سورج طلوع ہونے سے پہلے بالکل میل کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، تقریباً میل ہی ہے یا شاید لیس دین آدھا میل ہوگا، تقریباً میل سے تھوڑا ہی ہے، یہ وہاں ساتھ ہی ہے بالکل، جیسے ان کو آدھا میل ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کیسے جائیں گے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے میرا ٹھکانہ کس مقام پر ہے، تو آپ پیدل پہنچ تو سکتے ہیں لیکن آپ کو بہت مشکل ہوگی آپ کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گروپ کے ساتھ رہیں، اور وہ کوچیں آپ کی آئیں گی، اس کوچوں کے اوپر نمبر لکھا ہوگا، تو آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے کہ میرے خیمے میں کس نمبر کی کوچ جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کا لیڈر آپ کو نہ ملے، لیکن اگر آپ کو اپنے کوچ کا نمبر یاد ہوا تو وہاں چونکہ کوچیں آ رہی ہیں اور لوگوں کو بھر کر لے کر جا رہی ہیں، تو وہاں پر بعض کا لیڈر بھی چھوڑ دیتے، لوگوں کو کہتے بھائی نمبر ہے، اس نمبر پر بیٹھیں گے تو آپ وہ آٹومیٹک وہ کوچ اس خیمے میں لے جائے گی، تو کوچ کے آگے نمبر لکھے ہوتے ہیں، آپ وہ نمبر یاد رکھیں، جب وہ آپ کے نمبر کی کوچ آئے گی تو وہ صرف آپ کو آپ ہی کے خیمے میں لے کر جائے گی، چونکہ روٹ الاٹ کیے ہوئے نا، تو وہ آپ کے وہاں پر جا کر اتار دیں گے، اور آپ وہاں پر بہت بڑے کھمبے کے اوپر بھی دور سے نظر آنے والے آپ کے جو خیمے ہیں ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے، اور وہ خیمہ دور سے نمبر اگر کوئی خدا نہ خاصا بھول بھی جائے تو آپ جب اترے پہلے دن 8ویں کو تو آپ دیکھ لیں میرا نمبر کیا ہے، اور پھر کوچ کا نمبر بھی دیکھ لیں، اور وہ کوچ آپ کو وہاں اٹھا دے،
اتارے گی اور آپ کنفرم ہی کر سکتے ہیں کہ میں صحیح جگہ پر. تو کسی بھی وہ بڑے بڑے جو پلر ہیں ان کے اوپر نمبر وہ بڑی بلندی پر انہوں نے لکھے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا یہ مجاہدہ کیا تھا میرا 54 تھا، تو بھائی وہ جو آپ کا نمبر ہے تو اس کے وہ جو پلر لگا ہوتا ہے اس کے بڑا بلند، تو اس پر یاد ہے تو بس اس 54 والی کوچ پر بیٹھیں گے. 54 تو پلر جب آ جائے تو وہاں اتار جائیں تو آپ اپنے خیمہ تلاش کر لیں گے. آسان طریقہ ہے. بہرحال یہاں سے پھر آگے آپ پہنچ گئے ہیں جناب مینا میں. تو مینا میں آپ جا کر یہ کنکریاں دھو لینی چاہیے، ان کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے. تو پھر یہاں سے جو بھی خیمہ ہے جہاں سے بھی آپ نکلیں گے، ویسے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی، کیونکہ سب ایک عوام کا سمندر لوگوں کا جا رہا ہوگا. اور وہ جو کہ ون وے ہے وہ ایٹومیٹک، جب آپ اپنے خیمے سے نکلیں گے اور اس مین جو شاہراہ ہے یعنی لوگوں حاجیوں کے اس پر چڑھیں گے تو وہ ایٹومیٹک آپ کو لے آئے گا اس جمرہ تک. بس آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، وہ بس چلتے جائیں، اتنی دیر تک چلتے جائیں کہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں. اور جب پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پہ کو عوام کا سمندر نظر آئے گا جو کنکریاں مارا اس کو شان شان کی آواز آ رہی ہوگی. تو وہاں پر آپ نے کنکرے مارنے ہیں. لیکن یہاں پر جہاں بھی چونکہ عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم ہوگا، نہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اور اگر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا ہے. اور اس طرح یہ طریقہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر یہ کنکر ماریں. آج کل تو انہوں نے بہت اچھا کیا اس طرح یہ بول سا بنا دیا انہوں نے. تو آپ کے اگر بول کے اندر کنکر پڑ گئے تو وہ خود بخود ہی جا کر لگ دے گے. تو لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ان کو مار سکتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن وہاں پر لوگ کرتے کیا ہیں، جوتیاں مارتے ہیں اور لکڑیاں مارتے ہیں اور اس قسم کی یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. صرف اتنی جو کنکر ہے جو آپ نے مزدلفہ سے اٹھائی ہے اس کو جہاں سے آپ کو آرام کے ساتھ جگہ ملتی ہے وہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور ہر مرتبہ پڑھ کر یہ وہاں پر مار دیں. وہاں سے جو گری ہوئی کنکریاں ہیں ان کو نہ اٹھائیں. اور اس کے بعد یہ میں نے ابھی پہلے یاد کر دیا، اور یہ پڑھیں یہ جو دعا ہے دعا میں اس کی دعا ہے خاص آ رہی ہے یہاں آگے تو میں آپ کو یاد کر دوں گا. تو تقریباً اگر 5 ہاتھ وہاں سے پیچھے بھی کنکر گر گئی تو آپ کے رمی ہو گئے. ضروری نہیں کہ اس کو ٹچ ہی کریں، ہاں بالکل بہت ہی پیچھے نہ پھینک دیں. بعض لوگ خوف زدہ ہو کر وہ ڈرتے ہیں موت سے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑا آسان سا طریقہ ہے. بس وہ وہاں پر وہ جو بول سا بنے ہوئے بول کے اندر پھینک دیں، وہ ایٹومیٹک ہی کنکری چلی جائے گی وہاں پر. تو اگر کسی آپ نے کنکری ماری آگے کوئی انسان آ گیا اس کی جا کر پشت پر لگ گئی تو یہ آپ کی شمار نہیں ہوگی. یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کنکریاں ذرا تھوڑی سی زیادہ بھی لے لیں. اور اگر گر گئی تو وہ کافی ہے اگر جو اس کو نہ بھی لگے. اس کے بعد آج کا دوسرا کام ہوگا قربانی. قربانی بھی آج کل حکومت کے انتظام یا لیڈر کرتا ہے انتظام قربانی کا. جب تک قربانی کنفرم نہ ہو لے آپ اپنے سر کے بال نہیں منڈوا سکتے. پہلے کنفرم کریں کہ قربانی ہو گئی ہے، چونکہ ترتیب واجب ہے احناف کے نزدیک. پہلے رمی ہے، پھر قربانی ہے، پھر حلق یا کسر ہے. تو ہم کنفرم کر لیں آپ کی قربانی ہو چکی ہے. جب بالکل آپ کو پتہ چلے کہ میری قربانی ہو گئی ہے تو اب اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی مشین وغیرہ یا کوئی بلیڈ یا کوئی ایسا چیز موجود ہے اس کے ساتھ اپنے سر منڈوا لیں، یا وہاں پر بے شمار لوگ موجود ہوں گے جو بال کاٹنے والے ہوتے ہیں.
آپ نے ہمارے لوگ یاد رکھ لیں، آدمی احرام سے مرد حضرات نہیں آتے، مرد حضرات نا سب وہ بھائی مرد حضرات کے لیے دو ہی حکم ہے، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے اتنے بال کاٹنا۔ مرد حضرات کے لیے سارے سر کو ترشوانا ہے اور اتنے بال کم از کم کٹوانے پورے سر کے، یا کم از کم چوتھائی یا منڈوانا ہے۔ اتنے بال کاٹ کر مرد احرام سے باہر نہیں آ سکتا۔ عورتوں نے اپنی چوٹی کے کچھ بال کاٹنے، یہ جو اتنے بال کاٹنے یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں نے یا تو سارے سر کو منڈوائے یا سارے سر کو کسر کرے یا حلق کرے، وہ میں نے حل کر دیا۔ تو اب جب یہ بال منڈوائے گا نا تو احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ایک کے، عمل زوجیت، بیوی مرد کے تعلقات یہ سٹل حرام رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ طواف زیارت نہ کر لیں۔ اب اگر آپ کے جسم میں ہمت ہے، کیونکہ میدان عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر یہاں آ کر جناب پہلے رمی کیا آپ نے، پھر چلو بال کاٹنا تو مشکل نہیں ہے، اگر جوان ہے آدمی تو پھر تو آج ہی چلا جائے وہاں مکہ شریف میں، بہتر یہی ہوتا ہے، چونکہ وہاں رش بھی ہوگا بڑا، تو جا کر طواف زیارت کرے۔ جب طواف زیارت کرے گا تو یہ حج کے تمام جو دو ہی بڑے رکن ہیں، تین، ایک تو آپ حالت احرام میں تھے وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا سر منڈانے کے ساتھ، وقوف عرفہ بھی ہو گیا، طواف زیارت بھی ہو گیا۔ اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے حرام کی، اب آپ کا احرام، آپ کا حج ہو چکا، سوائے اس بات کے کہ باقی یہ جو 2 دن ہیں آپ نے مزید قیام کرنا ہے مینا میں، اور مینا میں جو باقیہ دن بچ گئے ہیں آپ کے، وہاں پر کوئی کام اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، تبلیغ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صرف زوال کے بعد تینوں جمرات پر جا کر، جیسے پہلے دن صرف ایک جمرے پر کنکر مارے تھے، اب روزانہ پہلے دن بھی دوسرے دن بھی سورج غروب ہونے سے پہلے جس وقت مرضی آپ، زوال کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے۔ جب تیسرے دن رمی کر لیں، بعض لوگ اپنے گھر ہی سے سامان اٹھا لیں، بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، ویسے اب حکومت اٹھانے بھی نہیں دیتی۔ واپس اپنے خیمے میں آئیں، اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے کر جائیں رمی کے لیے، صرف رمی ہو، باقی کوئی خالی آ جائیں گے، اس میں آپ کی بھی سیکیورٹی سیفٹی ہے، حکومت کے لیے بھی، اور وہ ویسے بھی آپ کا سامان راستے میں لیکن وہ خراب تو پھینک دیں گے، وہ واپس بھی نہیں کرتے وہ پھر، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا سامان اپنے خیمے میں رہنے دیں۔ تیسرے دن بھی جب رمی کر لیں واپس اپنے خیمے میں آئیں، اور اب خیمے سے آ کر تو چل پڑے مکہ معظمہ کے لیے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، پیدل چلنا جتنا بھی دور ہو، کتنا دور ہوں گے، 3-4 میل کا فاصلہ ہوگا، یہ آسان ہے کوچ پر یا کار پر جانے سے، کیونکہ آج سب لوگوں نے موو ہونا ہے مینا سے مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ تو وہ چمٹی کی طرح کوچیں چلتی ہیں، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، تقریباً دوسرے دن یعنی کوئی آدھی رات کے بعد بس جاتے جاتے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس لیے میرا ذاتی ہے، چونکہ اب تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اب آپ کو ہوٹل پتہ ہے میرا کہاں ہے، تو جو آخری دن ہے کہ رقمی ماریں، خیمے میں جائیں، سامان اپنا باندھیں اور پیدل چل پڑیں۔ وہ پیدل چلنا آسان ہے، 5 میل ہوگا، کتنا وقت لگ جائے گا آپ کو؟ 2 گھنٹے لگیں گے۔ 6-7 گھنٹے کوچ میں پریشان ہونے سے یہ 2 گھنٹے بڑے آسان ہوتے ہیں۔ اور یہ اس دن تو ایک عوام کا سمندر ہوگا نا جو پیدل جا رہا ہوگا مکہ معظمہ کی طرف، تو بس کوئی مشکل بھی مسئلہ بھی نہیں ہے، ویسے بھی سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو اب وہاں سے سیدھے آپ مکہ معظمہ۔ اب اس کے بعد آپ کے فلائٹ کا مسئلہ، اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے، ایک ہی واجب رہ گیا ہے، اور وہ ہے طواف وداع۔ یہ آخری طواف وداع گھر میں، تو اگر تو آپ نے فوراً جلدی جانا تو پھر واپس مکہ معظمہ جا کر طواف وداع کر لیں، لیکن اگر آپ کے 3-4 دن 10 دن کے بعد ہے
تو جو آپ کا آخری دن ہوگا نا، اس آخری دن آپ نے طواف وداع کرنا، یہ واجب ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے وہ طواف بھی کر لیا تو اب آپ ماشاءاللہ حاجی صاحب ہو گئے۔ لیکن اگر کسی بھی دن میں آپ نے طواف کیا ہوا ہے، طواف زیارت کے بعد آخری دن نہ بھی کر سکے تو آپ پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی طواف زیارت کے بعد ایک دن آپ نے کوئی طواف، چاہے وہ 3 دن پہلے کیا ہوگا، 4 دن پہلے بھی کیا ہوگا، اور جس دن آپ نے روانگی ہے آپ کی اس دن نہ بھی کریں تو پھر بھی ہاں، اگر طواف زیارت کے آپ نے کبھی طواف کیا ہی نہیں ہے اور طواف وداع رہ گئے تو پھر دم ہوگا، کیونکہ یہ واجب ہے۔ تو یہ ہے جناب حج کا بیان۔ اب آپ ماشاءاللہ حاجی ہیں، اب اس حج کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر حج پر جانے سے پہلے آپ کی زندگی اور حج میں آنے کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہے تو پھر میں پھیرا پا کے آ گیا۔ اگر آپ کی زندگی بدل گئی ہے، آپ پہلے سے زیادہ نیک ہیں، پہلے سے زیادہ آپ کا اللہ کی طرف رجحان ہے، زندگی میں تبدیلی لے آئے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، اللہ سب کا حج قبول کرے، دعا یہی ہے۔ لیکن اگر شریعت کی پابندی نہیں کرنی، پہلے بھی شریعت کے باغی تھے، بعد میں بھی شریعت کے باغی ہیں، تو اللہ کے بندے اتنی محنت، پھر پیسہ بھی خرچہ ہے، محنت بھی کی ہے، سب کچھ کی ہے، تو تیری زندگی حج سے پہلی زندگی اور بعد میں تو فرق نظر آنا چاہیے۔ اور علماء نے فرمایا کس کا حج قبول ہے، کس کا حج قبول نہیں ہے، فرمایا اس کا ایک پیمانہ ہے، یہ دیکھ لو اس کی پہلی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو سمجھو اس کا حج قبول ہے، اگر جیسے پہلے ویسے ہی بعد میں ہے تو پھر سمجھو کہ یہ ویسے ہالیڈے پر گیا ہوا تھا۔ باقی اللہ جانے، ہم کو یہ نہیں کہتے کہ اس کا حج قبول ہے، یعنی بہرحال ایک فرق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔